किताब समय का बंधन अफसाना चिटकपड़ी। 2 साल के बाद मैं फरीदाबाद आया था। एयरपोर्ट पर उतरते ही मैंने महसूस किया कि फरीदाबाद में बहुत तब्दीलियां वाक़या हो चुकी हैं। टैक्सी वाले ने एलीट होटल में जाने को कहा। 2 साल पहले भी मैं एलीट में ही ठहरा था, मुझे किसी और होटल का इल्म न था। इत्तेफाक से एलीट होटल में वही कमरा मिल गया जहां मैं पहले ठहरा था। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। मुझे राहील राव याद आ गया। राहील राव मेरा पहला पेशेंट था। उस जमाने में मैं अमेरिका से तहसील इल्म करने के बाद वतन वापस आया था। अभी बाकायदा प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी, क्लिनिक की तैयारियों में मसरूफ था। उसी सिलसिले में फरीदाबाद आना हुआ था। होटल में जब मुझे राव का फोन आया था तो मैं बहुत हैरान हुआ था। कोई शख्स कह रहा था, डॉक्टर साहब मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, केस बेहद अहम है, थोड़ी तवज्जो ना मिली तो पता नहीं क्या होगा। उस फोन पर मैं हैरान हुआ कि उसे कैसे पता चल गया कि मैं तहलील नफसी का डॉक्टर हूं और एलीट में ठहरा हुआ हूं। बहरहाल मैंने मिस्टर राव को बुला लिया था। मिस्टर राव मॉड किस्म का नौजवान था, 30-35 के दरमियान, पढ़ा लिखा, खाता पीता, कल्चर्ड घराना, रख रखाव का दिलरादा। एक बात अजीब थी, हरकत का दिलरादा होने के बावजूद उसमें तवाज़ुन की अहलियत नुमायां थी। उसके चेहरे पर घबराहट, तफक्कुर या परेशानी का अंसर मफकूद था। कुर्सी पर बैठते ही वो बोला, डॉक्टर मैं सख्त डिस्टर्ब हूं, मुझे इस मुश्किल से निजात दिलाइए, वरना पता नहीं क्या कर बैठूं। केस क्या है? मैंने पूछा। पहले मुझे ये बताइए कि मोहब्बत के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मोहब्बत का नाम सुनकर मेरा ज़हनी तनाव खत्म हो गया। मोहब्बत तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं। मगरिब में तो मोहब्बत का मफहूम जिनसी मिलाप होता है या तवज्जो तलबी का जुनून, और बस। मैं आपका मतलब नहीं समझा, मैंने कहा। मेरा मतलब है, क्या आप मोहब्बत को सेहतमंद जज्बा समझते हैं या बीमारी? कुछ कह नहीं सकता जब तक आप कवाइफ बयान न करें। डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम मोहब्बत नहीं, वो बोला। मोहब्बत को हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझते। मेरी मुश्किल ये है कि मुझे बैक वक्त 2 लड़कियों से मोहब्बत है। मेरे दिल में केस की रही सही अहमियत भी खत्म हो गई। मगरिब में तो बैक वक्त 4-4 अफेयर्स चलते हैं, कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। फिर दफातन मुझे ख्याल आया कि शायद सेंस ऑफ गिल्ट ने गड़बड़ कर रखी हो। मशरिक में एक लड़की से मोहब्बत करना काबिले तहसीन फेल समझा जाता है, लेकिन बैक वक्त 2 लड़कियों से मोहब्बत करना काबिले नफरीन बात। हाँ, मैंने मिस्टर राव से कहा, आप पूरे कवायद बयान करते जाइए, रुकिए नहीं। और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की जिद है डॉक्टर, वो बोला। एक मध्यम निम्मी निम्मी, दूसरी शोख भड़क कर जलने वाली। एक सहर, दूसरी दोपहर। एक गूंगी, दूसरी कैंची। एक सुकून, दूसरी हलचल। एक मीठी, दूसरी मर्चीली। वो जज्बाती हो गया। उन दोनों का आपकी तरफ रद्द-ए-अमल क्या है? मैंने पूछा। पॉजिटिव डॉक्टर, वो बोला। दोनों ही मुझे मयस्सर हैं। अच्छा, वो कैसे? मैंने पूछा। एक मेरी बीवी है, वो बोला, दूसरी मेरी सेक्रेटरी। ओह, मैं चौंका। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है डॉक्टर, है, वो बोला। है, सेंस ऑफ गिल्ट ही हो सकती है। वो भी है डॉक्टर। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि उन्हें मेरी ज़हनी कैफियत का इल्म ना हो जाए। अगर हो गया तो मुश्किल पड़ जाएगी। दोनों ही खुददार लड़कियां हैं। क्या उन्हें एक दूसरे के बारे में इल्म नहीं? नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी आमना को शक है और सेक्रेटरी मोना समझती है कि बीवी से मेरा रस्मी रिश्ता है, मोहब्बत सिर्फ उसी से है। फिर भी कभी कभार मोना को भी शक पड़ जाता है। वजह? मैंने पूछा। वजह मैं खुद हूं, वो बोला। डॉक्टर, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल मैं खुद हूं। हैरत है, मैंने कहा। क्या आप बात छुपाने की अहलियत नहीं रखते? बहुत डॉक्टर, बहुत अहलियत रखता हूं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद अपना राज उछाल देता हूं। मैं समझाता हूं आपको, वो जोश से बोला। दरअसल बात यह है कि जब मैं मोना के पास होता हूं तो मेरे दिल में आमना की आरज़ू भरती है, उभरे जाती है, इस कदर मुसल्लत हो जाती है कि मोना
پورے طور پر فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ آمنہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح جب میں آمنہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو آمنہ فیڈ ہو جاتی ہے اور مونا موجود ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ اتنا بڑا آپٹیکل ایلیوژن ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے سراب ہوتا ہے، آپ اسے نہیں سمجھ سکتے ڈاکٹر، نہیں سمجھ سکتے. وہ جوش سے بولا. اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بڑی مشکلات. ذرا سوچیے ڈاکٹر، تخلیے میں آمنہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری روبرو مونا ہوتی ہے اور میں یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ فریب خیال ہے. مثلا آمنہ کے بال لمبے ہیں، سیدھے ہیں، سنہرے ہیں، مونا کے گھنگریالے ہیں، بھور کالے ہیں، کٹے ہوئے ہیں. کئی بار میں آمنہ سے کہتے کہتے رک جاتا ہوں، ڈارلنگ اب کی بار تمہارا ہیئر کٹ بڑا سٹائلش رہا. مجھے راؤ کی مشکل کا احساس ہونے لگا، لیکن وہ اپنی ہی دل میں بولے جا رہا تھا. مثلا آمنہ چٹ کپڑی ہے. چٹ کپڑی آپ جانتے ہیں ڈاکٹر؟ آپ نہیں جانتے. چٹ کپڑی سے اللہ محفوظ رکھے ڈاکٹر. وہ سفید کپڑے پہنتی ہے، بظاہر سادہ، سجاوٹ سے بے نیاز، میک اپ سے بے نیاز. ویسے میک اپ ہوتا ہے، دکھتا نہیں، اہتمام ہوتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے سجاوٹ کا شور ہی نہ ہو. معصومیت ہی معصومیت. مائی گاڈ. اس نے جھڑجھڑی لی. ڈاکٹر صاحب، وہ بولا، میری بیوی چٹ کپڑی ہے اور مونا رنگیلی ہے. رنگ رنگیلی. رنگ اس کی کمزوری ہے. گالوں پر رنگ، ہونٹوں پر رنگ، ناخنوں پر رنگ. کپڑے تو رنگ میں یوں ڈوبے ہوتے ہیں جیسے للارے کی دکان ہو، اگرچہ ان میں غضب کی ہم رنگی ہوتی ہے. یوں رنگ سے رنگ نکلتا ہے جیسے محفل میں بات سے بات نکلتی ہے. مونا کو سبز رنگ بہت پیارا ہے. ڈاکٹر، ایک روز جب میں آمنہ کے پاس تھا لیکن تخیل میں نیچے سبزے کا فرش بچھا ہوا تھا، میں نے کہا، ڈارلنگ آج ساون میں پیہا نہیں بول رہا. یہ سن کر وہ دیر تک خاموش رہی. پھر وہ بولی، ہاں، ساون کے اندھے کو ہرا ہی دکھتا ہے. اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اسی طرح ایک روز جب تخلیہ سرسبز تھا لیکن تخیل دودھیا، تو میں نے کہا، پیاری تم تو بھور سمے ہو. اس پر سبزے کی بساط الٹ گئی. مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ سامنے مونا کھڑی ہے، منہ سوجا ہوا، آنکھیں شعلہ بار. بولی، چٹ کپڑی اس حد تک مسلط ہے؟ حالانکہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں ڈاکٹر، لیکن ایسی لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں، پھر شکوک پھن اٹھاتے ہیں. تخیل کو قابو میں رکھنا میرے بس کی بات نہیں ڈاکٹر. اکثر شراب سیخ پر اور کباب شیشے میں ٹھونستا رہتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کسی روز دونوں کے ساتھ الٹ جائیں گی، نہ سبزہ رہے گا نہ بھور سمے. پھر کیا ہوگا ڈاکٹر؟ میرے لیے تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا. عجیب کیس تھا راہیل راؤ. اب کی بار میں فرید آباد پروفیشنل دورے پر آیا تھا. میری آمد کی اطلاع اخباروں میں چھپ چکی تھی. میرے پاس صرف 1.5 گھنٹہ تھا. اس کے بعد وہی اپوائنٹمنٹس اور مریضوں کے ساتھ سیٹنگز. مریضوں کے آنے سے پہلے ہی میں تیاری میں مصروف تھا. لیکن دقت یہ تھی کہ پرانی یادیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں. راؤ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنی رام کہانی سنائے جا رہا تھا. پرانی یادوں سے جان چھڑانے کے لیے میں باتھ روم میں گھس گیا، کو جھنجھوڑا، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور باہر نکل آیا. عین اس وقت دروازہ کھلا اور راؤ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ وہیں دروازے میں رک گیا اور بڑے غمناک لہجے میں بولا، ڈاکٹر، گیم از اوور. اس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ میں نے پوچھا. بتانا بیکار ہے ڈاکٹر، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں. دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں. لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا. پردہ اٹھ گیا، بات کھل کر سامنے آ گئی. یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا. میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا. کچھ تو بتاؤ، میں نے کہا. اس نے ایک لمبی آہ بھری.
تقریباً 15 دن ہوئے ہیں، میرا برتھ ڈے تھا۔ میں نے دونوں کے لیے تحفے خریدے، آمنہ کے لیے سفید آویزے ہیرے کے، مونا کے لیے سبز زمرد کے، لیکن وہی غلطی کر بیٹھا، ہیرا مونا کو دے دیا، زمرد آمنہ کو۔ پھر میں نے پوچھا، دفتر گیا تو میز پر مونا کا استعفیٰ پڑا تھا، گھر گیا تو آمنہ کا رکا دھرا تھا، میں میکے جا رہی ہوں، مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کہہ کر راؤ بولا، ڈاکٹر اس وقت میری حالت اچھی نہیں، میں پھر آؤں گا۔ راؤ کے جانے کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے چونکا اٹھایا، کوئی خاتون بول رہی تھی، ڈاکٹر میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، ابھی آ جاؤں کیا؟ آ جائیے، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر منہ چکا رہ گیا۔ وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اس کا حسن منفرد تھا، اس میں شوخی نہیں تھی، بے چینی نہیں تھی، وہ حسن جو قیام میں پیدا ہوتا ہے، حرکت میں نہیں۔ ہر حرکت کے دوران وہ چند ایک قیام پیدا کرتی، جیسے متحرک تصویر میں اچانک ایک سٹل آ جائے، اس کا ہر قیام پوز پیدا کرتا ہے، ایک تصویر بن جاتی، نئے قیام، انوکھے فریم۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے ہر قیام کی جاذبیت کا شعور ہو، لیکن اس کے انداز میں نمائشی عنصر نہ تھا، سادہ، نیچرل، ٹھہراؤ سے بھرپور۔ تشریف رکھیے، میں نے کیس ہسٹری رجسٹر کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ آپ کا نام؟ میں نے کیس کے قوائف لکھنے کے لیے پوچھا۔ مسز راؤ، وہ بولی۔ راؤ؟ میں چونکا۔ راہیل راؤ، وہ بولی۔ میں نے اس کا از سر نو جائزہ لیا۔ اس کے بال لمبے تھے، سیدھے تھے اور واقعی چٹ کپڑی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے محبوب کی توجہ سے محروم ہو چکی ہوں ڈاکٹر۔ کون محبوب ہے آپ کا؟ میرا شوہر، وہ بولی۔ شادی کب ہوئی تھی؟ تقریباً 5 سال ہوئے۔ پہلے توجہ حاصل تھی کیا؟ بہت، وہ بولی۔ 5 برس میرے شوہر نے مجھے آنکھوں پر بٹھائے رکھا، اتنی توجہ دی کہ کسی مرد نے عورت کو نہ دی ہوگی۔ اب کیا کوئی اور عورت؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ راؤ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی، بلکہ ایک عورت جو پہلے اس کی توجہ میں تھی اب نہیں رہی۔ جب وہ تھی تو توجہ آپ پر مرکوز تھی، اب وہ نہیں رہی تو آپ توجہ سے محروم ہو گئی ہیں۔ عجیب بات ہے۔ جی، وہ بولی، الٹی سی بات ہے، بالکل الٹی۔ وہ مسکرائی۔ جب وہ تھی تو اس کے وجود کا آپ کو علم تھا؟ شک سا تھا، یقین نہیں آتا تھا۔ قوائف کیا ہیں؟ عجیب سے قوائف تھے ڈاکٹر، وہ بولی۔ سارا دن راؤ مجھے آنکھوں پر بٹھائے رہتے، میری ہر حرکت پر یوں حیرت سے میری طرف دیکھتے جیسے مجھ میں کوئی نیا گن دریافت کیا ہو۔ اکثر مجھ سے کہتے، آمنہ یہ پوز جو تم نے ابھی ابھی بنایا تھا پھر بناؤ نا۔ وہ مسکرائی، کچھ دیر کے لیے رکی، اس کی آنکھوں میں تارے پھوٹ رہے تھے۔ پھر وہ بولی، جب وہ میرے ساتھ تخلیے میں ہوتے تو رنگ ہی بدل جاتا، وہ کھو جاتے، حتیٰ کہ انہیں شعور ہی نہ رہتا کہ وہ میرے پاس ہے۔ اس قدر بیگانہ ہو جاتے جیسے اس کی آواز بھر آ گئی۔ عجیب سا کیس ہے، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر، وہ بولی، میرے لیے محبت ایک ماحول ہے، توجہ بھرا ماحول، ایک ساتھ ہے، قرب ہے، لیکن اس میں تخلیہ اہم نہیں، تخلیقی آرزو نہیں، صرف گوارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا آپ کے شوہر کے لیے تخلیہ اہم ہے؟ ہاں، وہ سوچ کر بولی، خاصا اہم ہے۔ کیا اسی وجہ سے آپ کے خاوند نے دوسری خاتون سے تعلقات پیدا کیے تھے؟ میرا مطلب ہے شاید انہوں نے سوچا ہو کہ توجہ آپ کی تخلیہ اس کا، شاید۔ وہ مسکرائی۔ وہ عورت یقیناً تخلیہ پسند تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ راؤ کے تعلقات ایک اور خاتون سے بھی ہیں؟ مجھے ڈاکٹر شوکت نے بتایا تھا۔ دراصل میرے شوہر سے ایک ایسی بات سرزد ہو گئی جس سے میرا شک بہت تقویت پکڑ گیا اور میں اس سے روٹ کر ماں باپ کے گھر چلی گئی۔
ایک رکا چھوڑ آئی، لکھا تھا مجھے پتہ چل گیا ہے، میں واپس نہیں آؤں گی، آپ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد راؤ نے ڈاکٹر شوکت کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر شوکت مجھ سے ملے؟ انہوں نے راؤ کا بھید مجھے بتا دیا اور کہا کہ راؤ کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ممکن ہے خودکشی کی کوشش کرے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور واپس آ گئی۔ چونکہ مجھے راؤ سے بے پناہ محبت ہے، میرے لیے ان سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر میں یہاں آئی تو پتہ چلا کہ راؤ کی سیکرٹری بھی استعفیٰ دے کر جا چکی ہے۔ اس بات پر آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں ڈاکٹر، وہ بولی، بالکل نہیں، الٹا میں سخت گھبرا گئی۔ راؤ کا بھید جاننے کے بعد میں مونا کی اہمیت کو پورے طور پر سمجھ چکی تھی۔ راؤ کا کیا بھید تھا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ جھینک گئی، چند ایک ساتھ کے بعد بولی، جب راؤ تخلیہ میں پاس ہوتے تو وہ تخیل میں سمجھتے کہ مونا کے پاس ہیں، جب مونا کے پاس ہوتے تو تخیل میں مجھے دیکھتے۔ یہ جان کر میں نے سمجھا کہ مونا کا ہونا سخت ضروری ہے۔ میں نے مونا کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی، سارا گلبرگ چھان مارا۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ مونا کے چلے جانے کے بعد راؤ کے تخیل میں مونا ہی مونا رہ گئی تھی، میں معدوم ہو چکی تھی، اس لیے خود کو پھر سے قائم کرنے کے لیے مونا کو واپس لانا ضروری تھا۔ تو کیا مونا مل گئی؟ ہاں مل گئی، گلبرگ کے ایک ایسے گھر سے ملی جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے واپس آنے پر رضامند کر لیا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ کار میں یہاں آ رہی تھی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکی۔ کیا راؤ کو اس کا علم ہے؟ ہاں علم ہے، وہ بولی، لیکن اس کے باوجود مونا اس کے تخیل پر سوار ہے۔ وہ مر کر راؤ کے تخیل پر چھا چکی ہے اور میں ان کی توجہ سے معدوم ہو چکی ہوں، محروم ہو چکی ہوں۔ میں نے کہا لیکن اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں جینا چاہتی ہوں ڈاکٹر، ان کی توجہ میرے لیے زندگی ہے، وہ بولی۔ راؤ کی توجہ کے بغیر میں جی نہیں سکتی، کیا آپ راؤ کا علاج کریں گے؟ ان کی توجہ لوٹ آئے، ہم سٹنگز کے لیے لاہور آ جائیں گے۔ کچھ دیر وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نے حسرت بھرے انداز میں مجھ سے اپیل کی۔ میں نہیں، آپ کر سکتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں آپ، میں نے جواب دیا۔ راؤ کے لیے آپ ایک نئی سیکرٹری نہیں ڈھونڈ سکتی کیا؟ نئی سیکرٹری؟ اس نے دہرایا۔ جو تخلیہ کی شوقین ہو، میں نے کہا۔ گلبرگ کے اسی گھر کی کوئی لڑکی جہاں مونا ملی تھی۔ راؤ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ کوئی ایک مونا؟ وہ چیخی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کوئی ایک مونا۔ وہ ایک جاذب نگاہ پوز میں کھڑی تھی، چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا، آنکھوں میں مد بھری پھوار اڑ رہی تھی۔